प्रोफेसर सज्जाद अनवर साहब, ये बताएं कि हमेशा आप पूछते हो आज ये हुआ, आज ये हुआ, या हम उन चीज़ों में बात करेंगे जिसको आप ख़बर समझते हैं या अहम डेवलपमेंट समझते हैं। तो बताएं आज आपने क्या पूछना मुझसे। यार आज काफ़ी बड़ी बड़ी खबरें हैं। अडयाला जेल का जो सुपरडेंट तब्दील हुआ है ना, पता नहीं एस्टैब्लिशमेंट इसके पीछे क्या प्लान है, उसका मज़ीद सख्ती करना चाहती है आपके मुर्शिद के ख़िलाफ़ नए सुपरडेंट के ज़रिए, या कुछ नरमी का उनका एजेंडा है, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन जैसे उनके वर्कर बाहर बेचारे अडयाला जेल के बाहर अलीमा ख़ान के साथ रुल रहे हैं, उससे तो लगता है कि नरमी का अभी कोई चांस नहीं है। इसी तरह अचकज़ई साहब का नोटिफिकेशन हो गया आज कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ के तौर पे, और ख़बरें ये हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब ने और बिलावल भुट्टो ने मिल के इस्टेब्लिशमेंट को मामू बना दिया, जो कि नहीं चाह रही थी कि अचकज़ई साहब का नोटिफिकेशन हो। और इसी तरह शाह महमूद कुरैशी साहब की आज पेशी थी, तो उन्होंने अदालत में कौन सी बोलियां बोली हैं, और असद उमर साहब ने उस मौके पे मुस्लिम लीग नून को क्यों रगेदा और पीपल्स पार्टी की क्यों तारीफ़ की, इसके ऊपर भी आपसे बात करेंगे। और उसके अलावा पीएसएल तनाज़े के हवाले से, वो जो पीएसएल और सुल्तान मुल्तान सुल्तान तनाज़ा जो है, उसके बारे में भी कोई आपके पास ख़बर है कि उसके अंदर कोई नए प्लेयर शामिल हो रहे हैं, वो क्या कहानी है। जबकि ईमान मज़ारी और उसके शौहर को पकड़ने की जो कोशिश हो रही है, उस पर हम एक अपना नुक्ता नज़र देंगे। ये है आज का हमारा चार्ट। सबसे पहले अडयाला जेल, क्या लगता है, आपने इतनी ज़िंदगी रिपोर्टिंग की है, जब किसी हाई वैल्यू प्रिजनर की मौजूदगी में जो सुपरडेंट होता है उसके पास वो एक काफ़ी मुतनाज़ा पोजीशन हो जाती है। मतलब इमरान खान साहब के जो इस वक्त चाहने वाले हैं, वो सुपरडेंट से बहुत नाराज़ हैं कि वो जी सामान नहीं देता, मिलने नहीं देता, वो रुकावट बना हुआ है, और उसको तब्दील कर दिया गया। तो क्या सिग्नल है इस तब्दीली में? मेरे अपने जर्नलिस्टिक कैरियर में जो सहूलियात किसी बी क्लास के प्रिजनर को मिलनी चाहिए, वो पॉलिटिशियन हो या साहब सदर हो या साहब वज़ीर आज़म हो, जितनी फैसिलिटीज़, जितनी सहूलतें हमारे मुर्शद इमरान ख़ान को अब तक मिली हैं, वो शायद ये पिछले जो लोग होते थे, जो सदर होते थे, मुल्क के सरबराह रह चुके होते थे, मुल्क के वज़ीर आज़म रह चुके होते, वो तरसते होंगे। मेरे ख़्याल में इस वक्त बड़ी तकलीफ़ में नवाज शरीफ भी होगा और बड़ी तकलीफ़ में मरीम नवाज़ भी होगी कि जो सानू अंदर करते सन, असी ते हूँ ना आके सानू पता लगा कि क्या क्या सहूलतें हो गई। उनके लिए ये सहूलतें बिल्कुल नई सहूलतें। मिसाल के तौर पर जब ये पहली मर्तबा लाहौर हाई कोर्ट में जेल सुपरिटेंडेंट ने रिपोर्ट सबमिट की थी, तो उस वक्त चैलेंज किया गया था पीटीआई की तरफ से। पीटीआई के किसी वकील ने चैलेंज किया था कि अडयाला जेल में सहूलतों का सामना आया है हमारे इमरान खान को। तो जब वो रिपोर्ट सबमिट की गई तो उस रिपोर्ट में बहुत सारी चीज़ें नहीं आईं। मेरे लिए भी नई चीज़ें थी, क्योंकि उससे पहले मेरी एक्सेस नहीं हो सकी थी इस तरह की इन्फॉर्मेशन की। उसमें यह था कि 12 लाख रुपए महीने का खर्च हो रहा है इमरान खान पे। फिर उसमें कहा गया कि एक बावर्ची है, कुक है, जो सिर्फ खाना पकाता है मुर्शद इमरान के लिए। फिर उसके खाने को जेल का अमला टेस्ट करता है, उसके बाद वो खाना मुहैया किया जाता है इमरान खान को। फिर उसके बाद होली हॉस्पिटल के को 5-6 डॉक्टर हैं जो रोज़ाना की बुनियादों पे उसका मेडिकल चेकअप करते हैं। इस तरह की और बड़ी सहूलियात। मेडिकल टेस्ट तो उनका आज भी हुआ, यानी कि नहीं, ये हुआ। वो नहीं है। ये जो 6 हॉस्पिटल, होली हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, वो डेली बेसिस पे उनको कुछ हो ना हो। जी। उसके बाद क्या हुआ, वकीलों ने अपील की, वकीलों ने ये रिट दायर की थी लाहौर हाई कोर्ट में। एक कदे वकील के साथ मेरी भी गपशप थी, और मैं कहा यार आप लोगों ने इतना शोर मचाया हुआ है, वो कह रहे हैं 12 लाख रुपए का महीने का खाना है ना, आप कहते हैं जुल्म हो रहा है। आप कहते हैं जुल्म हो रहा है। तो जब लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस साहब भी बैठे हुए थे, जब वो लाहौर हाई कोर्ट में रिपोर्ट सबमिट कर रहे थे, तो आप बोलते कि सब झूठ है। उसने मुझे भला क्या कहा था, कहना खान साहब रहने दो, सहूलत मिल रही है, तुम फ़ायदा तुम्हारा ही है। अब जो हाई कोर्ट में उसको चैलेंज कर सकते थे, देखे सामने जज बैठा हुआ,
اگر گورنمنٹ کی طرف سے جیل کا سپرڈنٹ جیل کے ہائی اپ سے ایک رپورٹ سبمٹ کرتے ہیں لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو, تو بڑے آرام سے آپ چیلنج کر سکتے ہو کہ سب جھوٹ ہے. اچھا, عدالت میں اسے چیلنج نہیں کیا, باہر آ کے جو میڈیا ٹاک ہوتی ہے یا لوگوں کو بتانے کے لیے سوشل میڈیا میں ہر روز یہ کہا جا رہا ہوتا ہے بڑا ظلم ہو رہا ہے, بڑا ظلم ہو رہا ہے. تو میری نظر میں ایک بات ہے, لیکن جہاں چیز چیلنج کرنی چاہیے تھی وہاں یہ خاموش رہے. اس کا مطلب ہے انہوں نے ایکسیپٹ کیا کہ یہ جو رپورٹ سبمٹ کی ہے بالکل صحیح ہے. اچھا, لیکن انجینئر محمد علی مرزا جب جیل سے واپس آئے تھے نا, تو انہوں نے ایک بات کہی غلط ثابت ہوئی کہ انجینئر محمد علی مرزا نے ظفر بھٹی کو شہباز بھٹی کا بھائی ڈکلیئر کیا تھا. وہ بعد میں کلیئر ہوا کہ اس کا بھائی نہیں تھا. ہاں, وہ چلو اس کی غلط فہمی, لیکن انجینئر محمد علی مرزا نے یہ کہا کہ عمران خان کے بارے میں جتنی کہانیاں ان کے جیل کے بارے میں پی ٹی آئی والے سنا رہے ہیں یا جو مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے کہ بہت جی نعمتیں وہاں پہ برس رہی ہیں, اس نے کہا دونوں ہی سٹوریاں غلط ہیں. لیکن جو انجینئر مرزا نے بتایا تھا نا, اس نے کہا تھا کہ وہ شخص بہت فرسٹریٹڈ ہے, آپ کا جو مرشد ہے وہاں پہ, مجھے اس سے اختلاف ہے, اور وہ اتنا فرسٹریٹڈ ہے کہ وہ بہت اونچی آواز میں, یعنی کہ بیرک کے دوسری طرف جب گالیاں نکالتا ہے تو وہ ادھر بھی سنائی دیتی ہیں. میں ایک بات اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی یہ سوچتا ہے نا خان صاحب آپ سمیت کہ کوئی بندہ جیل میں سیٹسفائیڈ ہے اور وہ جیل میں آپ اس کو میوے بھی کھلا دیں اور جنت کے سارے لقمے بھی دے دیں تو وہ سیٹسفائیڈ ہے, تو یہ بات غلط ہے. جب آپ کسی کو جیل میں بند کر دیتے ہیں, ایک قیدی بتا دو دنیا کا جو آپ بات بتا رہے ہیں نا کہ اسے یہ دے دیا جائے یہ دے دیا جائے, اس کو سیٹسفائی نہیں کہا جا سکتا. دنیا کا ایک بتا دیں, یاد ہے دنیا میں ایسی مثالیں ہوں کہ قیدی سیٹسفائی ہوا ماں سوائے ان قیدیوں کے جیسے نیلسن منڈیلا تھا. آپ نیلسن منڈیلا تو باہر سے تلاش کرتے ہیں نا, آپ پاکستان میں آصف زرداری ہیں جنہوں نے جیل کے اندر ایک اپنی دنیا بنا لی تھی, اپنی دوستیاں, اپنا تعلق, اپنے ساتھی. جیل وہ باہر آتے ہیں تو جیل سے کابینہ لے کر آتے ہیں. چلیں, آپ آصف علی زرداری کا ذکر کیا نا, آصف علی زرداری سے یہ سرینا ہوٹل, میں بندے کا نام نہیں بتاؤں گا, میری اس کے ساتھ گپ شپ بڑی رہی ہے پہلے زمانے میں. سرینا ہوٹل سے جو صبح کا ناشتہ ہوتا تھا نا, جو بچ جاتا تھا, یہ ہوٹلوں کا ایک ہے, ان کی پریکٹس ہے کہ کوئی چیز بچ جائے نا تو اس کو ڈسپوز آف کر دیتے ہیں. تو اس بندے کے تعلقات تھے کافی, تو انہوں نے کہا ڈسپوز آف کرنے کے بجائے آپ مجھے فروخت کر دیا کریں. کس نے کہا؟ جو بندہ تھا. اچھا, تو وہ جو چیز صبح کا ناشتہ ہوتا تھا وہ بندہ خریدتا تھا, جو بچ جاتا تھا, صاف ستھرا کھانا ہوتا تھا, وہ پھر آصف علی زرداری کو بھیجتا تھا. پھر آصف علی زرداری اکیلا تو نہیں کھا سکتا اتنا, تو پھر آصف علی زرداری بانٹتا تھا وہاں پہ. ہاں, وہ اس کے بارے میں یہ اس ایک وقت میں گمان ہونا شروع ہو گیا تھا کہ اگر آصف علی زرداری الیکشن لڑے جیل کے اندر تو وہاں سے بھی جیت جائے گا, وہاں سے وہ جیت جائے گا. اچھا, لیکن ہم آگے بڑھتے ہیں, اور بات یہ ہے کہ جہاں تک ایک جرنلسٹ کے ناطے میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو کسی وقت جب ان کا خیال آتا ہے کہ ان کو نرمی دینی, وہ نرمی بھی دے دیتے ہیں. جب کوئی باہر سے پریشر آتا ہے تو اور زیادہ ان کو راحت دے دی جاتی ہے. لیکن جب خبریں ایسی آتی ہیں, سن لیں حضور میری بات سن لیں, پہلے میرا جملہ کمپلیٹ ہو لینے دیں, میرا جملہ کمپلیٹ. اور جب ان کو غصہ آتا ہے تو وہ اس کے اوپر زیادتی بھی بہت کرتے ہوں گے, ڈیفینیٹلی 100 طریقے سے کرتے ہوں گے. ایک میری بات سن لیں, ریکارڈ پہ بات ہوگی, یہ ہیر سے پہ بات نہیں ہوگی. سنا ہے, اس نے کہا ہے, وہ یہ کہہ رہا ہے, وہ یہ سنا رہا ہے, میں اس پہ نہیں جاتا. ہم لوگ جرنلسٹوں نے ساری زندگی فیکٹس کے اوپر بات کی ہے, ریکارڈ کے اوپر بات کی ہے, ڈاکومنٹس پہ بات کی ہے. جتنی ملاقاتیں ہمارے مرشد عمران خان کی اپنی فیملی کے ساتھ, اپنے وکیلوں کے ساتھ ہوئی ہیں, میرا اوپن چیلنج ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنی ملاقاتیں نکال کے مجھے اگر آپ بتا دیں ریکارڈ اور ڈاکومنٹس پہ, اس بات میں خدائی قسم آپ جو جرمانہ کہنا کریں گے نا میرے پہ, میں اگلے ایک ہفتے کے لیے جتنے بندے آپ کو ہوگا اس کو کھانا کھلانے پہ. اس بات سے میں آپ سے متفق ہوں, اور میں یہاں تک بھی متفق ہوں کہ جتنی
عمران خان صاحب کی ہیئرنگس ہوئی ہیں نا وہاں پہ اندر عدالتوں میں، اور جس طریقے سے عدالتوں میں صحافیوں کے ساتھ انٹریکشن کا عمران خان صاحب کو موقع ملا ہے، کسی دوسرے کو نہیں ملا. اس کو چھوڑے اور پڑے پھر کہ جو صحافیوں کے ساتھ انٹرنیشنل میڈیا، ہاں انٹرنیشنل میڈیا، اور انٹرنیشنل میڈیا میں ان کی ٹاک جو تھی جیل کے اندر وہ انٹرنیشنل میڈیا میں ہائی لائٹ بھی ہوئی. اور دوسری یہاں تک کہ عمران خان صاحب کو وہاں یہ بھی موقع ملا کہ وہ صحافیوں کی بےعزتی بھی کریں، لوگوں کو کہیں کہ آپ کہہ رہے ہو کہ وہ بلوچ نامی لڑکے کو کٹیا، بلوچ کو باہر مارا ہے، اندر اعجاز کے ساتھ بڑی بدتمیزی خود کی عمران خان صاحب نے. اچھا، اعجاز میرا ڈپٹی بیورو چیف تھا GNN ٹیلی ویژن میں. جی. اعجاز کا بڑا سافٹ کارنر تھا عمران خان کے لیے، لیکن اس نے سوال صرف یہ کیا تھا اعجاز نے کہ جناب آپ کہتے ہیں نا کہ ہماری خواتین کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، تو آپ نے بھی مریم اور فریال تالپور کے ساتھ زیادتی کی تھی، تو اس نے کہا تم فوج کے ایجنٹ ہو. خیر ان ساری باتوں کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ ان عمران خان صاحب کو کے ساتھ جب دیکھیں نا، جب DGISPR اپنی پریس کانفرنس میں کہہ رہا ہو کہ آپ کون ہو، آپ ذہنی مریض، ہمیں کہتے ہو آپ خود بھی ذہنی مریض، اور آپ سیکیورٹی رسک ہو، تو اس طرح جب غصہ جو ہوتا ہے نا، آپ کہتے ہیں نا آپ ڈیٹا پہ چلتے ہیں، وہ تو یہ اس سے بڑا ڈیٹا کیا ہے کہ ایک فوجی افسر وہ آپ کو پرسنلی آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ کیا ہو، آپ ذہنی مریض خود ہو. اس سے پہلے ہمارا مرشد عمران خان کہہ چکا ہوا تھا، اگر کہہ چکا ہے اس کا جواب بھی نہیں دینا چاہیے تھا، کہنا بھی نہیں چاہیے. دیکھیں میری بات سے، اگر کہہ بھی چکا ہے نا تو وہ غصہ تو نظر آ رہا تھا DGIS پہ، اور وہ غصہ اہلکار جو ہوتے ہیں نا جیل کے، وہ پھر ظاہر بھی کرتے ہیں مختلف طریقوں سے. ایسے ہی تو وہ بیچارہ اندر سے بیٹھا گالیاں نہیں دے رہا نا. اچھا ہم آگے بڑھتے ہیں. اچکزئی صاحب جو ہے نا، ان کا نوٹیفیکیشن ہوا ہے بہت تاخیر کے ساتھ. جو اگر دیکھا جائے تو جب یہ جو آپ کے تھے نا عمر ایوب خان صاحب، ان کا جیسے ہی استعفیٰ آیا تھا، اس کے بعد جب آپ کے مرشد نے نامینیٹ کر دیا تھا اچکزئی صاحب کو کہ وہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہوں گے، اگلے ہفتے اگلے سیشن میں ان کا نوٹیفیکیشن ہو جانا چاہیے تھا. لیکن مہینے گزر گئے کیونکہ کوئی چاہتا تھا کہ یہ نوٹیفیکیشن نہ ہو. ریزن کیا تھی؟ اچکزئی صاحب کی ہسٹری ہے ایک. اچکزئی صاحب نے پہلی جو تقریر کی تھی قومی اسمبلی میں، 6 مہینے ہو گئے. 6 مہینے ہو گئے. اچکزئی صاحب نے جو پہلی تقریر کی تھی قومی اسمبلی میں، اس میں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو للکارا تھا. اسی لیے آپ کے مرشد جو کہ پچھلے 150 سال سے للکار ہے، اور اسی لیے آپ کے مرشد جو ہیں انہوں نے کہا اچھا یہ بندہ ہے بھائی، ان کو اچھا لگا جو ٹھیک یعنی پڑھ رہا ہے ان کو، لہٰذا اس کے اوپر انہوں نے ہاتھ رکھ دیا، اب ان کو لیڈر آف دی اپوزیشن بنا دیا. لیکن کہہ تو یہ رہے تھے کہ ایاز صادق صاحب نوٹیفیکیشن نہیں جاری کر رہے، لیکن نوٹیفیکیشن کہیں اور سے رکا ہوا تھا. کوشش تو بڑی کی انہوں نے، خفیہ والوں نے، کہ مولانا فضل الرحمان کے بارے میں ہوا بھریں، ان کو لیڈر آف دی اپوزیشن کسی طرح بنانے کے لیے. بیچارہ بڑا ستایا ہوا ہے، بڑا وہ خود ستایا ہوا تھا، وہ پیچھے ہٹ گیا. وہ بیچارے کے ساتھ ہوا بھی ہے نا کہ 2018 سے آنورڈ مولانا فضل الرحمان کو آپ دیکھیں، آپ تو زیادہ تر سیاست کے اوپر نظر رکھتے تھے، میں تو محکموں پہ وزارتوں پہ نظر رکھتا تھا نا، ڈاکومنٹس کے لیے، ڈاکومنٹ نکلے گا، یہ کرے گا. مولانا فضل الرحمان 2018 سے پہلے کا جو مولانا فضل الرحمان تھا، وہ ایک انڈین جو وزٹنگ جرنلسٹ ہوتے تھے، ان کا سب سے فیوریٹ پولیٹیشین جو ہوتا تھا وہ مولانا فضل الرحمان ہوتا تھا. لیکن 2018 کے بعد وہ ایسی تکلیف میں جانا شروع ہوئے، مجھے وہ مولانا فضل الرحمان لگا نہیں. یعنی کہ مولانا فضل الرحمان 2024 کے بعد تو پھر بالکل ہی مولانا جو ہوتے ہیں نا وہ تکلیف میں ہیں، وہ اب ناراض ہیں، یہ جتنا مرضی پمپ کریں وہ نہیں آئے گا، وہ ناراض ہیں، تو فی الحال نہیں آئے. اور اس کے بعد پھر ایک کوشش ہوئی کہ جناب یہ جو پیپلز پارٹی ہے نا، کیونکہ مسلم لیگ نون کے بندے پورے ہو چکے ہیں، سادہ اکثریت، لہٰذا پیپلز پارٹی کو کہا جائے کہ یہ ایک جعلی سی لڑائی شروع کر کے نا مسلم لیگ نون کے ساتھ، تو یہ اپوزیشن بینچوں پہ چلی جائے، اور اس کے بعد پھر بلاول بھٹو کو کسی طرح لیڈر آف دی اپوزیشن بنا دیا جائے، تاکہ PTI سے یہ لیڈر آف دی اپوزیشن کا جو ایک عہدہ نا یہ بھی واپس لے لیا جائے. لیکن بلاول بھٹو، آصف علی زرداری، کائیاں لوگ ہیں وہ ایسے فوراً تو کسی اس میں نہیں آ جاتے نا، اور ویسے بھی ان کے اوپر ایک پریشر آ رہا تھا، پالیٹکس کو جانتے ہیں، انہوں نے بھی کوئی انٹرسٹ نہیں لیا، اس چال میں نہیں آئے.
اور ریسنٹلی جب یہ پھر لٹک رہا تھا معاملہ، کوئی لیڈر آف دی اپوزیشن دوسرا دستیاب بھی نہیں تھا اور اچکزئی کا نوٹیفیکیشن بھی نہیں ہو رہا تھا، تو اچکزئی صاحب جب پچھلے ہفتے لاہور آئے تو ان سے پریس کلب میں میرے سامنے ایک جرنلسٹ نے کہا کہ آپ کے پرانے دوست تھے میاں نواز شریف صاحب، ان کے ساتھ آپ لڑتے بھی مل کے لڑے ہیں سسٹم کے خلاف بھی اور یہ وہ، تو کیا آپ جاتی عمرہ جائیں گے اور ان سے کہیں گے کہ میرا نوٹیفیکیشن رکیا ہوا ہے یہ تو نکلوائیں؟ تو انہوں نے کہا انہوں نے کوئی نیگیٹو بات نہیں کی اچکزئی نے، انہوں نے کہا جی کہ آپ ہمیں اتنا بیوقوف سمجھتے ہیں کہ آپ کو ہم ہر بات بتا دیں یعنی اچکزئی کے پاس کوئی بات تھی، obvious بات ہے. اور جب وہ اچکزئی واپس لوٹے تو ان کا نوٹیفیکیشن ہو گیا، اور سارے آج مسلم لیگ نون کے جو حامی ہیں نا وہ کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب نے فائنلی مداخلت کر کے یہ نوٹیفیکیشن کروا دیا، تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھا ہوا. دیکھیں نہیں، لیکن ایک بات کرتا ہوں اچکزئی صاحب کے حوالے سے. محمود خان اچکزئی کا سارا ٹریک ریکارڈ جو ہے نا، کچھ سٹینس ہیں ان کے جن کی وجہ سے محمود خان اچکزئی پہچانے جاتے ہیں. جی 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 اس میں یہ پاورز دیٹ بی کے خلاف بھی وہ بولتے رہتے ہیں، یہ فرام دی ڈے ون. اور وہ کسی نہ کسی ایسے مسئلے کو لے کر آتے ہیں جو کہ جینوئنلی جہاں پہ وہ درست بھی ہوتے ہیں. اب جو انہوں نے سیاست کیا نا سابقہ دور میں، جس کسی کے ساتھ بھی رہے، مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بھی، نواز شریف کے بھی ساتھ، پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ان کی رہی، سارا کچھ ان کی ایک پہچان تھی، ان کی ایک عزت بچی ہوئی تھی. بالکل بالکل. اب ان کی عزت جو ہے نا وہ داؤ پہ لگتی نظر آ رہی ہے. کیوں جی اب کیا ہو گیا؟ کیونکہ پی ٹی آئی کے ہاتھ میں ذلت بھی ہے اور عزت بھی ہے. یعنی پی ٹی آئی کو اپنی داڑھی ان کے ہاتھ میں دینے کا مطلب یہ ہے یہ ہوگا کہ میں مستقبل میں آنے والے دنوں میں ابھی سے میری سمپتیز ہیں اچکزئی صاحب کے ساتھ، کیونکہ کسی وقت باجی لیما خان ایک خاص ٹرم میں آتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ کون وہ یہ نہ ہو کہ وہ اچکزئی کے بارے میں یہ کہہ دیں کہ وہ کون ہے. اب یہ دیکھو نا، اچکزئی صاحب اس وقت ٹھیک ہے، ان کے خیالات کے ساتھ میل جول وہ بہت کم باقی جماعتوں کے مل رہے ہیں جو ان کے ساتھ رہے ہیں ماضی میں، لیکن قوم پرست جو سیاست میں حصہ لیتے ہیں نا، بلوچستان کے قوم پرست جن کے ساتھ کبھی کبھار میری ٹیلی فون پہ بات ہو جاتی تھی، وہ جو قوم پرست بلوچستان کے ہیں جو سیاست میں حصہ لیتے ہیں، کبھی کبھار جیت جاتے ہیں، کبھی کبھار ہار جاتے ہیں، ان سے میری ایک دفعہ بات ہو رہی تھی. میں کہ یار آپ لوگ بھی پاورز دیٹ بی کے خلاف ہو، تو اس وقت ہمارا مرشد عمران خان بھی پاورز دیٹ بی کے خلاف ہے، تو یار اس کی طرف بڑھتے کیوں نہیں اس طرح سے جیسے آپ ایسی چیزوں کی طرف بڑھتے ہو. انہوں نے بلا مجھے کیا جواب دیا تھا، انہوں نے کہا ستار خان ہم ایک لمبی لڑائی لڑ رہے ہیں پاورز دیٹ بی کے خلاف. یہ عمران خان تو اپنی نوکری واپس مانگنے کے لیے لڑ رہا ہے پاورز دیٹ بی کے خلاف. ایک بات ٹھیک ہے، یہ انہوں نے کہا. یہ کون ہے؟ ٹریڈیشنلی جو قوم پرست ہیں نا بلوچستان کے، جو سیاست میں حصہ لیتے ہیں، قوم پرست ہیں لیکن سیاست میں حصہ لیتے ہیں. اچھا، لیکن اس میں ایک نا واقعی آپ کی بات درست ہے کہ اچکزئی کے لیے ایک تھریٹ ہے. تھریٹ کیا ہے؟ شیر افضل مروت کو جب نا انہوں نے بنایا تھا نا لیڈر، اس کو عمران خان صاحب نے جیل سے نامینیٹ کیا تھا جو آپ کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی، اس کے چیئرمین کے طور پہ، جب اچھے دن تھے، جب شیر افضل مروت گڈ بکس میں تھا، تو مسلم لیگ نون اس کو بنانا نہیں چاہ رہی تھی. انہوں نے اسی طرح ٹالمٹولیاں کی، جیسے ٹال مٹول کیا جیسے اچکزئی صاحب کے معاملے میں کیا. تو شیر افضل مروت کو کسی نے کہا کہ تھوڑا سا تم نا سافٹ ہو جاؤ مسلم لیگ نون کے ساتھ نا، تاکہ وہ تمہارا نوٹیفیکیشن کر دیں. اس نے ایک دو جلسوں میں جو اجلاس ہے قومی اسمبلی کے، اس میں ذرا خواجہ آصف کی اور مسلم لیگ نون کی تھوڑی سی سپورٹ کر دی. تو جیل میں جب پتہ چلا کہ بندہ آپ کا جو ہے نا وہ تھوڑا سا ان کے ساتھ سافٹ ہو رہا ہے، تو انہوں نے کہا نہیں اب یہ نہیں بنے گا. اب انہوں نے اس کو ہٹا دیا. تو جب آپ کے مرشد کو پتہ چلے گا نا کہ اچکزئی نے اپنا نوٹیفیکیشن میاں نواز شریف صاحب کے ذریعے کروایا ہے اور یہ کوئی ڈاکخانہ ادھر میں، آپ چاہتے ہو کہ جو چیخوں کی آوازیں محمد علی انجینئر نے سنی تھیں وہ نہیں چیخوں، وہ بہت زیادہ گیٹ سے باہر چلی جائیں، گیٹ سے باہر چلی جائیں، اور اس کے نتیجے میں وہ کہیں کہ اے بندہ کون ہے بھائی. وہ باجی لیما کہے گی یہ کون، محمود خان اچکزئی. آگے بڑھتے ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب کی آج پیشی تھی.
ان کی ضمانتیں ڈیو ہیں، لیکن جج جو ہوتے ہیں کبھی چھٹی پہ ہوتے ہیں، کبھی وکیل چھٹی پہ ہوتا ہے، تو وہ ان کی عام طور پہ رہائی رک جاتی ہے۔ آج ان سے ملنے کے لیے اسد عمر صاحب بھی موجود تھے عدالت میں۔ تو پہلی بار یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب وہاں پہ وہ بھاشن دے رہے تھے جو بھاشن فواد چودھری باہر دے رہا ہے۔ فواد چودھری کا کہنا تھا، جو کہہ رہا ہے کافی عرصے سے، کہ جناب اب گفتگو کریں پی ٹی آئی والے اسٹیبلشمنٹ سے، اب یہ جو لڑائی ہے لڑ لیا آپ نے، 9 مئی کر لیا اور باقی پھڈے کر لیے جو کرنے تھے۔ اب وہی شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا ہے کہ مزاحمت کے بعد ایک مفاہمت کا فیز آتا ہے، اور اب یہ مفاہمت ہونی چاہیے۔ اب ان کی بات اڈیالہ والے سنتے ہیں۔ نہیں، اڈیالہ والا نہیں سنے گا، وہ آپ کی نہیں سنے گا۔ اچھا، وہ اگر اس کے گھر والے بیٹھ جائیں نا، ہمارا جو مرشد ہے اڈیالہ جیل میں، اگر گھر والے بیٹھ کے اسے کہہ دیں، وہ اپنے گھر والوں کو اڈیالہ جیل کی اپنی بیرک سے باہر نکال دے گا۔ لیکن اسد عمر موجود تھے وہاں پہ، انہوں نے کچھ بات چیت کی۔ اسد عمر نے ایک طرف پیپلز پارٹی کی تعریف کی اور نون لیگ کو رگیدا، اس پر یار اتفاق سے میں نے آج سنا، اچھا اسد عمر صاحب کیا کہہ رہے تھے۔ ہوں انہوں نے کہا کہ جو پیپلز پارٹی ہے ہوں وہ بالکل ایک سیاسی جماعت ہے۔ اچھا جی، دوسرے کیوں نہیں ہے سیاسی جماعت؟ نون لیگ کے بارے میں انہوں نے کہا وہ سیاسی جماعت ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ کیا بات ہے؟ یہ اسد عمر صاحب نے آج کہا کہ جو پیپلز پارٹی ہے وہ ایک سیاسی جماعت ہے۔ اچھا، اسی ریفرنس میں نا سہیل آفریدی کو جس طرح سے انہوں نے سواگت کیا، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی کی، 2 باتیں کی، بڑی امپورٹنٹ بات تھی۔ یہ ذرا ہمیشہ کے لیے ذہن نشین کر لیں کہ اسد عمر اس تاریخ کو یہ کیا باتیں 2 کر گیا۔ ایک بات اس نے کی، میں تقریباً دونوں باتوں سے، ایک بات سے تو میں 101% متفق ہوں۔ انہوں نے کہا یار سہیل آفریدی کو دیکھنے کے لیے لوگ باہر نہیں آئے تھے، وہ عمران خان کے آسرے میں آئے تھے، کراچی میں۔ تو میں بھی آپ کو یہی کہہ رہا تھا اس وقت، آپ مانے نہیں یہ تھے ایک آبویس بات ہے کہ جو بندہ بھی آیا سڑک پہ وہ سہیل آفریدی کے لیے نہیں آیا تھا، ظاہر ہے سہیل وہ آفریدی، عمران خان کے لیے آیا تھا۔ سہیل آفریدی کیا ہے؟ یہ بات اسد عمر نے کی ہے۔ اس کے بعد دوسری بات ایک ایسی کی ہے جس کی وجہ سے مجھے خدشہ ہے کہ کہیں باجی علیمہ خان پہ اتر گئی تو انہیں کہنا کون اسد عمر۔ دوسری بات اس نے کیا کی ہے، اس نے کہا ہے، اسد عمر نے کہا ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے آج کے دن کہ جناب پیپلز پارٹی اندرون سندھ سے جیتی ہے، وہ کسی 47 فارم 45 فارم 46 فارم کی وجہ سے نہیں جیتی۔ نون لیگ کا مسئلہ ہے کہ وہ ایسے فارماں کے ذریعے جیتی ہے، یعنی کہ اس نے مان لیا ہے کہ پیپلز پارٹی اندرون سندھ جینونلی جیتی ہے، وہاں کوئی دھاندلی نہیں ہوئی۔ اب یہ بات ہے کہ کتنا برداشت کرے گا عمران خان، کتنا برداشت کرے گا عمران خان کی بہن باجی علیمہ بہن یا خان۔ ان کی فیملی۔ اچھا، آپ پی ایس ایل کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ یہ جو ملتان سلطان ہے اس کی ممبرشپ آج کل کینسل ہے، معاملات پی سی بی کے کنٹرول میں ہیں، یہ کیا تنازع ہے؟ اب یہ بکنے جا رہا ہے ملتان سلطان، کون اس کا مالک؟ اس میں جو میری اطلاعات ہیں وہ اطلاعات یہ ہیں کہ جو ملتان سلطان کے مالک تھے وہ، اب میں آپ کا بنا دوں نا، آپ ہر ایک کو میرا بنا دیتے ہو، تو میں آج جہانگیر ترین کو، علی ترین کو آپ کا بنا دوں؟ وہ بنا دیں۔ علی ترین کا آج جو ٹویٹ تھا نا 2 دن پہلے، وہ مجھے اچھا لگا۔ اچھا میں نہیں بناؤں گا، میں دیکھو نا، میں اس نے کہا جناب یہ تو اتنا ظالم نہیں ہوں، جیسے کوئی آپ کی ایکس جو نئی شادی کرنے جا رہی ہو اور آپ کیا محسوس کریں گے۔ اچھا علی ترین سے آپ کو اختلافات ہیں پی سی بی سے، ملتان سلطان کے آپ مالک ہیں۔ ویسے خان صاحب، علی ترین جو بات کر رہا تھا نا، وہ جو پی سی بی کی ایک آمریت ہے نا، یہ جو فرینچائز کے حوالے میں کچھ اور بات کہہ رہا ہوں، اس کے خلاف وہ بول رہا تھا، ویسے وہ ٹھیک بات کر رہا ہے۔ آپ کے درمیان اختلافات ہیں، اختلافات کو بیان کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ہاں، آرٹیکولیٹ کرنا چاہیے اچھے جو طریقے سے۔ علی ترین نے کیا تھا کہ جب انہوں نے سٹیٹمنٹ دینے شروع کیے تو پی سی بی نے obvious بات ہے کہ ان کی طرف سے بھی ریئیکشن آنا تھا، انہوں نے شو کاز نوٹس دے دیا علی ترین کو۔ علی ترین نے ہم سب میڈیا کے سامنے وہ شو کاز نوٹس پھاڑ دیا۔ اب یہ کیسی تھی، یہ تذلیل کے حوالے سے آتی ہے، تذلیل کے زمرے میں آتی ہے کہ آپ نے پھاڑنا ہی ہے تو بند کمرے میں پھاڑے۔
یہ دنیا بھر میں اگر یہ ہونا کہ کسی کرکٹ بورڈ نے کسی فرینچائز کو کوئی شو کاز نوٹس دیا ہے تو وہ شو کاز نوٹس میں کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ جو باتیں کر رہے ہو آپ ساری غلط ہیں. آپ لکھ کے اپنے وکیل سے اپنے مشورہ وکیل سے مشورہ کر کے آپ دیتے ہیں. آگے ڈیبیٹ پبلک ڈیبیٹ ہوتی ہے کس کا پوائنٹ ویلڈ تھا کس کا پوائنٹ ویلڈ نہیں تھا. آپ نے ایسے کر کے پھاڑ دیا. یہ سمجھ نہیں آئی کہ اس وقت علی ترین نے یہ خود کیا یا اس کو کہا گیا تھا. جو بھی ہے وہ اس نے اپنے غصے سے بھی کیا ہوگا نا. کہ غصے میں تو دوسروں نے بھی آنا تھا. پی سی بی آئی انہوں نے کہا کہ جناب جو ملتان سلطان ہے نا اب یہ جو ہے نا یہ جو پی ایس ایل ہے جو آنے والے دنوں میں ہونا ہے پی ایس ایل اس میں پی ایس ایل کا جو کنٹرول ہے نا وہ پی سی بی کے پاس ہوگا. اچھا. اس کے بعد ہم اس کی نیلامی کریں گے. اس دوران 2 ٹیموں کی نیلامی ہوئی جو نئی ٹیمیں آئی ہیں جس نے کو 4.25 ارب روپے اکٹھا کیا پی سی بی نے. ایک حیدرآباد ایک سیالکوٹ. ملتان سلطان کو نہیں کیا. سب کی انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ ملتان سلطان کا کنٹرول اب پی سی بی کرے گی. اس کا بھی تو کوئی گاگ تھا نا آپ کا لاہور میں. میں اب وہ بتا رہا ہوں کہ جب یہ ڈیولپمنٹ آگے گئی نا تو ایک بندہ ہے جس کا میں نے آپ کو کہا تھا ٹکٹ آپ کی وجہ سے ملی تھی اس کو. اون کی بات کر رہے ہیں آپ. وہ جیتا بھی آپ کی وجہ سے لاہور شہر میں. اور اتفاق کی بات ہے کہ میں اون ایئر یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے اون چودھری کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ایک زمانے میں رہے ہیں جب وہ سیاست میں اس کا تعلق ہی کوئی نہیں تھا, جب وہ عمران خان کے قریب بھی نہیں آیا تھا. تو میرے لیے جھٹکا تھا جب میں نے عمران کے اتنا قریب دیکھا کہ عمران کے 2 بازو, ایک بازو تھا یہ اون چودھری, دوسرا بازو تھا نعیم الحق مرحوم. تو میرے لیے بڑا جھٹکا تھا کہ یار اون چودھری کتنے چلا گیا. اون چودھری نے جمپ ان کیا اور بٹوین ایک آپ مسائلت کی بات کرتے ہیں نا کہ بٹوین پی سی بی اور بٹوین علی ترین کہ صلح کرا دیو مرم پٹی ہو جائے. نیلامی ہوئے تے ملتان سلطان دی نیلامی ہو جائے یا کوئی طریقہ ہو جائے مالک تے ہی مطلب اچھے طریقے سے ان کا معاملہ. اچھا وہ بدقسمتی سے, میں اس کو بدقسمتی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں, بدقسمتی سے نہیں ہو سکا. نقوی صاحب نے نہیں مانی بات. بس کس نے نہیں مانی, علی ترین نے نہیں مانی یا نقوی نے نہیں مانی یا نقوی صاحب نے کون سی بات نہیں مانی, علی ترین نے کون سی بات نہیں مانی. بس اس طرح کا ہوگا. لیکن اون چودھری نے جمپ ان کیا, بیچ میں رہ گئی بات. لیکن اب اس کے بعد کی صورتحال میں پاکستان کی ایک پرائیویٹ یونیورسٹی ہے, اتفاق سے میں 2 دن پہلے اسی یونیورسٹی میں گیسٹ اسپیکر بھی رہا ہوں. یہ 2 دن پہلے کی بات. اس یونیورسٹی کے مالک کا امکان ہے کہ جو چیزیں ڈیولپمنٹ میں ہیں نا اس وقت ملتان سلطان کے نیلام ہونے میں, تو یہ پرائیویٹ یونیورسٹی جو ہے اس کا مالک ملتان سلطان کا آنے والے دنوں میں مالک ہو سکتا ہے. لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیے, یہ بولیاں ہوتی ہیں, نیلامی ہوتی ہے, آکشن ہوگی. اگر یہ نیلامی میں کوئی پارٹی اگر آ گئی تو پھر شاید جو اس یونیورسٹی کے مالک کی نیلامی سے زیادہ بولی دے گیا وہ لے جائے گا. پھر کیا پی سی بی کرے گی. لیکن وہی جو پرائیویٹ یونیورسٹی کا مالک تھا اب سے کوئی سال پہلے 1.5 سال پہلے, اس کے بارے میں یہ تھا کہ کوئی ایک چینل پاکستان کا جو بک رہا تھا اس کو خریدنا چاہ رہا تھا, لیکن وہاں پہ بھی کوئی ڈیولپمنٹ ایسی ہوئی کہ وہ نہیں خرید سکا, کسی اور نے خرید لیا. اچھا خان صاحب, آخر پہ ایک ہم ایڈیٹوریل ایک اپنا نوٹ ضرور کہیں گے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوتی ہے یا کسی جگہ پہ ریاست زبردستی زیادتی کر رہی ہوتی ہے تو وہاں نشاندہی کرنے والے لوگ پاکستان میں پہلے ہی بہت کم ہیں. خاص طور پہ آسماں جہانگیر صاحبہ بڑی طاقت کے ساتھ بولتی ہوتی تھیں, وہ اب حیات نہیں ہیں تو ان کی کمی محسوس ہوتی ہے. لیکن ایمان مزاری اسلام آباد میں جس طریقے سے ایک منٹ آسماں جیلانی, آپ چاہتے ہیں کہ اس کی روح تڑپ رہی ہو, آپ اس کو کس کے ساتھ ملا رہے ہیں؟ نہیں, آسماں جس طرح بولتی تھی نا, آسماں اس طرح سے نہیں بولتی تھی. آسماں اسی زبان میں بولتی تھی جس زبان میں ہم لوگ بولتے تھے, جس زبان میں لوگ بولتے تھے اگینسٹ پاورز دیٹ بی کے سامنے. یہ پاورز دیٹ بی کے سامنے ایک دلیری کے ساتھ نہیں بولتے, یہ تو گالی گلوچ اور نازیبا نہیں, وہ آپ کی بات درست ہے ستار صاحب. لیکن ابھی ایمان مزاری
نے جو ٹویٹ کیا تھا نا DGISPR کے گفتگو کے بعد، میں نے وہ ٹویٹ سارا دیکھا تھا، اس میں کوئی گالم گلوچ نہیں تھی. ابھی بھی ایمان مزاری جو ہے وہ اس کے اوپر جو سختیاں ہو رہی ہیں اس وجہ سے تو نہیں ہو رہی. ایمان مزاری کے ساتھ اس وقت بھی زیادتی ہوئی تھی جب عمران خان حکومت میں تھا اور ان کی ماں وزیر تھی، کیونکہ ایمان مزاری بلوچستان کے جو لوگوں کے حقوق کی بات کرتی ہے. ابھی ان کی اور ان کے میاں صاحب کی گرفتاری کی خبریں ہیں. ہم یہ کہیں گے کہ ریاست کو نرمی کے ساتھ اور اس میں احتیاط کے ایک ساتھ بات ہے سجاد آگے صاحب، بڑھنا ایک چاہیے. بات ہے، آپ بتائیں اپنے بارے میں. جرنلزم کی نا آپ نے 90 سے جرنلزم کر رہے ہیں. جی بتائیں ایک لمحے کے لیے آپ پاورز دیٹ بی کی باتوں میں آئے؟ کبھی نہیں آئے نا. آپ اپنی لڑائی لڑتے رہے نا بینگ اے جرنلسٹ جی بالکل کہ بھئی تہاڈی گلاں تے اسی نہیں آنا. یہی تھا نا. بالکل. ہمارے کئی دوست ان کے ساتھ انہوں نے کام کیا، پھر ان سے مار بھی کھائی، پھر ان اب سے یہ آپ بات دیکھیں کہ میں بھی ان میں آتا ہوں. مجھے آج تک یہ پاورز دیٹ بی نے ذرا ٹچ بھی نہیں کیا. اچھا ہم لوگ تھرو آؤٹ، خان صاحب یہ معیار نہیں ہے. نہیں یہ معیار نہیں ہے. تھرو آؤٹ ہم کرتے اگر ہیں. آپ کو ٹچ نہیں کیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہیں غلط نہیں اس ہے. کی وجہ کیا ہے؟ وہ پالے ہی انہوں نے تھے. نہیں، ایمان مزاری کے بارے میں آپ ایسے نہیں بھائی کہہ ایمان سکتے. مزاری کے علاوہ کی میں بات کر رہا ہوں جن کو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارے میڈیا میں ہاں ان کے بارے میں ان ٹھیک کو بات تو کر رہے ہیں. پالا ہی پاور دیٹ بی نے تھا. آج پاور دیٹ بی کو سب سے زیادہ گالیاں بھی وہ نکال رہے ہیں ملک سے باہر جا کے. ملک سے باہر تو یہ دیکھیں نا، ہم لوگ وہ بندے ہیں یار. یہ ستار صاحب جہاں پہ ان لوگوں کا قصور ہے جو باہر بیٹھے گالیاں نکال رہے ہیں، تو ان کا بھی قصور ہے جنہوں نے ہمارے جیسے پروفیشنل لوگوں کے پاؤں، سر کے اوپر پاؤں رکھ کر ان چھوٹے بونوں کو اوپر کیا، آسمان پر لے گئے، اور آج وہ آسمان سے ان کے اوپر پھونک رہے ہیں. تو نالائق لوگوں کو پالنے کا الٹیمیٹلی رزلٹ یہی نکلتا ہے کہ وہ نالائق بندہ آپ کو گالیاں دے گا. لیکن یہ غلطیاں ہماری ریاست بار بار کرتی ہے، اسٹیبلشمنٹ یہ غلطیاں بار بار کرتی ہے اور اس کا خمیازہ بھی بار بار بھگتتی ہے، جس سے ان کو بھی کچھ سیکھنا چاہیے. آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر ملاقات ہوگی. بہت شکریہ.